नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन सनस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे और आपको, हम सबको इस दुनिया में बार बार मौके अता कर देता है, ज़िंदगी देता है, सेहत तंदुरुस्ती देता है और अपने साथ आगे बढ़ने का फजल देता है। हम खुदा का शुक्र करते हुए आज के इस प्रोग्राम को, जब इस नए साल में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस नए साल के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें ये नया साल दिखाया और इस नए साल में हम खुदा की नई बरकतों को और नई कुव्वत को और नई हजूरी को अपनी ज़िंदगी में मांगते हुए आज जब हम आपके सामने आए हैं, तो हम ख़ास तौर पे इस नए साल में आपके लिए दुआगो हैं। और आज अपने चैनल की तरफ से और आप के सारे आप सब के लिए हम दुआगो हैं कि इस नए साल में खुदा आपको नई हिकमत और नई दानाई से मामूर करे और आपको खुदा आपके जैसे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ज़हनों को खोला, हम सब के और आपके ज़हनों को भी वो खोले, ताकि हम कलाम की सच्चाइयों को और कलाम की बातों को हम बेहतर तौर पे जान सके और समझ सके। क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए एक है जो हमारे ज़हनों को बंद करता है, हमारी सोचों, हमारे ख़यालात को वो मुतज़लज़ल करता है, डाइवर्ट करता है, दूसरे रास्तों पे लेके जाना चाहता है। और उसको आप जानते हैं, उसका नाम इब्लीस है, शैतान है और उसकी सारी कुव्वतें हैं। वो लोग जो उसके आलाकार बन के इस कलाम की खिदमत की रुकावट में वो आते हैं और इस रुकावट में वो खुदा के कलाम से दूर हो जाते हैं। तो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम उसके साथ आगे बढ़ते हुए उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम, यानी मैं और आप, उसके कलाम की सच्चाइयों को जान सके। और जब मैं कलाम कहता हूँ तो कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस की बात करता हूँ। वो बाइबल जो खुदा के ने अपने नबियों के वसीला से, अपने चुने हुए वसीला लोगों के वसीला से, जिनको उसने अपने पाक रूह से जो है लीड किया, गाइड किया, और फिर आखिर में अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम तक वो कलाम पहुँचा दिया, ताकि हम कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। आज हम बात करने को हैं क्रिसमस और नया साल और आपके सवालात के ताल्लुक़ से, क्योंकि बहुत से सवालात हमें आते हैं और बहुत से सवालात का हम जवाब देते हैं। और आज भी हमारा नंबर है +1 585 542 5900। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप हमें कॉल भी करके अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, या आप अपना लिख के सवाल पहुंचा सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज ईमान का सफ़र को, या यूट्यूब के ऊपर हमारा जो फेसबुक यूट्यूब पेज है ईमान का सफ़र, आप उसको लाइक करके आप, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइव इस वक्त फेसबुक पे जा रही है, सोशल मीडिया पे जा रही है, ज़िंदगी टीवी पे जा रही है। ज़िंदगी टीवी पे आप zindagiTV.net पे जाके आप इसको देख सकते हैं। पाक ज़िंदगी हमारा पेज है, आप उसको लाइक करके देख सकते हैं और अपने सवालात आप हमें भेज सकते हैं। और आज जो हम बात करने को हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि आज हम बात करने को हैं बहुत से सवालात जो हमें पहुँचे, और ख़ास तौर पर एक पाकिस्तान के बड़े नामवर एंकर हैं मोहित पीरज़ादा, वो बहुत प्रोग्राम जो है पेश करते हैं, और उन्होंने मसीहत के ताल्लुक़ से, क्रिसमस के ताल्लुक़ से, अलमसीह के ताल्लुक़ से कुछ ऐसे बातें की है जो मैं समझता हूँ, हम समझते हैं कि वो डिसइंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, और वो सही तरह से आपको उस तरह नहीं पहुँचाई गई जैसे उसकी हकीकत है। और आज इस पे हम बात करेंगे, और आज इस पे हम बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर ज़ियाउल मसीह। पास्टर ज़ियाउल मसीह को बहुत से लोग जानते हैं, क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट हैं और खुदा के खादम हैं, और बहुत से पाकिस्तान में रहते हुए डिबेट्स भी करते रहे, और एक अच्छे तरीके से ये अपने मुसलमान भाइयों के साथ डिबेट्स करते रहे, ताकि सच्चाइयाँ जो हैं कलाम की वो दुनिया तक पहुंचाई जा सकें। और आज अब जब जो कि यहाँ हैं हमारे साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये हमारे की खिदमत हमारे साथ IFGF हमारा जो
चर्च है लैंगली स्लॉ में, वहाँ पे हमारे साथ IFGF के ये खादम भी हैं। पास्टर ज़िया, वेलकम टू द शो, आपको हम वेलकम करते हैं। आप अपने ताल्लुक से अगर मज़ीद कुछ बताना चाहें तो आप ज़रूर बताइए, और इस ताल्लुक से जो आज हमारा सब्जेक्ट है, इस ताल्लुक से भी आप इब्तिदाई अपना ज़रूर दीजिए। जी पास्टर रॉबिन्सन असगर साहब, मैं आपका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ और सारी टीम का कि आपने मुझे इस ख़ास मौका पर और ख़ास मौजू के लिए मुझे मदऊ किया, और ताकि हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को बयान कर सकें और हम लोगों तक पहुंच सके। बाकी जो तारफ़ आपने करवाया मैं उससे एग्री हूँ या सहमत हूँ। थैंक यू वेरी मच आपको। और मैं ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि आप हमें थोड़ा सा इस ताल्लुक से भी बताएं, क्योंकि हमने पिछले दिनों जब क्रिसमस पे प्रोग्राम किए, हमने नए साल पे प्रोग्राम किए, तो हम नेचुरली जब क्रिसमस मनाते हैं तो ये यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी में मनाते हैं। हम मनाते हैं यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, और इस दुनिया के लिए वो निजात का रास्ता तैयार करना, जिसके लिए कलाम मुक़द्दस हमें कहता है यूहन्ना की इंजील में 3 बाब 16 आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और वो हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आए। और मैं इस बात के लिए ख़ास तौर पे खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपको खुदा ने बहुत अच्छा ख़ास तौर पे इस ताल्लुक़ से वो नॉलेज भी दिया है, आप पढ़ते भी हैं। तो आप ज़रा थोड़ा सा इस ताल्लुक़ से बताइए कि क्या जो फीलिंग्स हमारे भाई जो एंकर हैं इन्होंने दी है, और इन्होंने एक सवाल ख़ास तौर पे किया कि हज़रत ईसा का क्रिसमस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और ये मैं समझता हूँ उनकी बड़ी नासमझी है, और बहुत सी ऐसी बातें वो कर जाते हैं। इससे पहले वो जिस लीडर के साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक हैं, मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान की, उन्होंने भी कोई साल दो पहले ऐसी ही बात की थी कि मसीह का कोई हिस्ट्री में नाम ही नहीं है। और फिर हमने उनको जवाब दिया था कि हिस्ट्री को तो बनाने वाले ही यीशु मसीह हैं। हिस्ट्री को AD और BC में जब आप देखती है दुनिया, बिफोर क्राइस्ट और फिर एनो डोमिनियो यानी कि फ्रॉम द ईयर ऑफ द लॉर्ड यीशु मसीह के साल से, तो वो तो दुनिया चल ही उनके नाम से रही है। आप इस ताल्लुक से ज़रा बयान कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। तो सबसे पहले जैसा कि आपने वो मोईद पीरज़ादा साहब की बात की है कि उन्होंने अपने YouTube चैनल के ज़रिए से क्रिसमस के दिनों में उन्होंने काफ़ी एक अपना बातचीत की है, और उसमें क्योंकि वो एक सहाफ़ी हैं, उनका ये बनता नहीं है, वो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करते हैं, और उनकी ये बात बनती नहीं थी कि वो किसी भी रिलीजियस मैटर को टच करते, लेकिन उन्होंने आसान हदफ समझा है मसीहियों को, और उन्होंने मसीह यीशु की पैदाइश को लेकर क्रिसमस पर बात की है। और उन्होंने कहा कि जैसा कि अभी आपने कोट किया कि हज़रत ईसा का जो है वो की पैदाइश जो है उसका क्रिसमस से कोई तल्लक नहीं है। तो ये बड़ा अजीब सी बात थी, और आपको मैं साथ ही बताता जाऊं कि वो जिस बात पे उन्हें बात करनी चाहिए थी उस पे उन्होंने की नहीं है। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि कायद आज़म साहब का जो यौम पैदाइश है 25 दिसंबर, वो आपको मुबारक हो। हालांकि बतौर सहाफ़ी वो जानते हैं, और वो पाकिस्तान से गए हैं, कि ये डेट जो कायद आज़म साहब की 25 दिसंबर की है, ये एक मुतनाज़ा डेट है। और इवन के आप अगर 1953 का कैलेंडर देखें तो वहाँ पर उनकी जो डेट है वो 26 दिसंबर उनकी पैदाइश लिखी हुई है। और जो अभी जो अदारे हैं वो मैं देख रहा था, उन्होंने जो जारी की है ये SMIU वालों ने, जो उन्होंने जो इसके लिए जारी किया वो उन्होंने कहा है कि ये डेट जो है 20 अक्टूबर उन्होंने, हाँ जी, उन्होंने 20 अक्टूबर इसको किया है। तो देखें, उस पे बात करने की बजाय कि आप एक सियासी बंदे हो, आप एक रिलीजियस मैटर पे बात कर रहे हो, और फिर कह रहे हो कि क्रिसमस का तल्लक जो है मसीह यीशु की पैदाइश से, ईसा अल मसीह की पैदाइश से है ही नहीं। तो ये उनकी बड़ी ही नामाकूल बात है। अगर मैं सिर्फ आपको क्रिसमस लफ्ज़ की तरफ लेके जाऊँ भाई साहब, तो क्राइस्ट मैस जो है ये 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है क्रिसमस, क्राइस्ट और मैस। और
میس کا مطلب ہے کرائسٹ کے نام پر ہونے والا اجتماع، اور کیتھولک ٹرم میں میس عبادت کو بھی کہتے ہیں کہ یسوع کے نام پر ہونے والی عبادت. اور اگر آپ اسے لیٹن لینگویج میں آپ جائیں تو وہاں پر یہ لفظ میسا ہے، اور وہ موائسس لفظ استعمال کرتے تھے انگلش سیکسیون میں، تو وہ اس کا میسا کا مطلب ہے بھیجا جانا. تو یہاں سے بھی یہ لفظ آیا تھا کہ کرائسٹ میس مسیح یسوع کا بھیجا جانا اس دنیا میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا غلطیوں 4 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مسیح یسوع کا جو بھیجا جانا ہے اور اس دنیا میں آنا ہے، اور اس کے نام کی جو اکٹھ ہے، عبادت ہے، اس کے لیے لفظ جو ہے وہ کرائسٹ میس چنا گیا. بالکل بالکل. اور یہ جو کرائسٹ ہے اس کو جو اردو میں جب ہم کہتے ہیں تو مسیح تو اس کا جب آپ نے بھی بتایا، اس کا اگر آپ ببلیکلی ٹرم میں بھی اس کی آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو مسح شدہ. ہاں جی، انوائنٹڈ منی مسح شدہ. جی. اب مسح شدہ کہاں سے؟ الہی طور پہ. ہی واز انوائنٹڈ ناٹ بائی اینی باڈی. کسی سردار کاہن نے انوائنٹ نہیں کیا تھا، کسی پادری یا کسی دوسرے بشپ نے انوائنٹ نہیں کیا تھا. اس کے لیے تو یہ پروفیسائی ہوا تھا. یہ پروفیسائی ایک پروفیسی نہیں ہے، بہت سی پروفیسیز ہیں. مور دین 300 پروفیسیز ہیں. یسایا نبی کی معرفت ہے، میکا نبی کی معرفت ہے، زکریا نبی کی معرفت ہے. زبور میں حضرت داؤد نے جو ہے وہ بہت دفعہ ان کے تعلق سے کہ وہ ایک مسح کیا ہوا برہ خدا کی طرف سے جو ہے وہ ہمارے لیے بھیجا جائے گا، دنیا کے لیے بھیجا جائے گا. یہ مکمل نام جو ہے نا بھائی صاحب، دیکھیں یسوع مسیح، تو یسوع کا مطلب ہے نجات دہندہ. اب مسیح کا مطلب ہے انائنٹڈ، مسح کیا ہوا، یعنی وہ جو نجات دینے کے لیے مسح کیا گیا ہے. یسوع مسیح کی پوری معنی ہے. لہٰذا کرائسٹ میس لفظ میں بھی یہ پورے معنی اپنے دے رہا ہے کہ یہ پیچھے لفظ کرائسٹ ہے اور آگے ماس ہے. اور یہ موحد پیر زادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا تو کرسمس کا کوئی تعلق نہیں ہے عیسیٰ مسیح کی پیدائش سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی صرف بغض ہے عیسیٰ مسیح سے کہ وہ مسیح یسوع کی جو اس قدر پذیرائی ہے پوری دنیا اس کے سامنے جو اپنا سر جھکا رہی ہے، تو اس سے وہ شاید خائف ہیں. اور چونکہ پاکستان سے ہیں تو اس لیے شاید وہ اپنا وہ دکھا رہے تھے کہ میں اس میں سے کوئی بات نکالوں. میں ضرور چاہوں گا کہ اگر موحد پیر زادہ صاحب واقعی بڑے لبرل ہیں تو وہ جو آپ کی اسلامی 2 عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور دوسری عید ہے، دونوں جو عیدیں ہیں ان کے متعلق بھی کبھی بات کریں کہ قرآن شریف میں ان کا ذکر ہے. ان دونوں عیدوں کا جو منائی جا رہی ہیں، اہل اسلام جو منا رہے ہیں، تو کبھی اس پہ بھی بات کریں کہ کیا وہ کہیں پہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ عیدیں مناؤ، یا کہیں پہ لکھا ہے؟ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا. بالکل. اور اس کو اگر خاص طور پہ میں تو یہ بھی سجیسٹ کروں ان کے لیے بھی اور اپنے ناظرین کے لیے بھی کہ اگر آپ اور کچھ نہیں تو دا ورلڈ ریکگنائزڈ موسٹ اتھینٹک جو ہے بریٹانیا انسائکلوپیڈیا جو ہے، بریٹانیا انسائکلوپیڈیا کے میں ایگزیکٹ ورڈ پڑھنا چاہتا ہوں جو وہ لکھتے ہیں. کرسمس از سیلیبریٹڈ commemorating the birth of Jesus Christ. یعنی کہ یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے اس کی یادگاری میں یہ کی جاتا ہے. اور ہم اس کو خاص طور پہ جب دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا جب آنا جو تھا، اور وہ اس کو بائبل پروو کرتی ہے اس کے آنے کو، اس کی ہسٹری پروو کرتی ہے اس کو. جوش ہسٹری میں آپ دیکھ لیں، آپ اگر کیونکہ جوز ابھی تک نہیں مانتے لیکن ان کی ہسٹری میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور پھر جب جیسے اس کو انجیل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ جب اس تعلق سے جب یہ لیکن سوری بھائی صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس دفعہ اور پچھلے سال بھی اسرائیل کے وزیر اعظم نے باقاعدہ مسیحی دنیا کو کرسمس مبارک کہا ہے، اور اس دفعہ تو سعودی عرب میں بھی کرسمس مبارک کہا گیا ہے اور کرسمس کی سیلیبریشنز جو ہیں وہ کی گئی ہیں. اور باقاعدہ یعنی اس کو مسیح یسوع کی پیدائش کے طور پر اس
فیسٹیول کو جو ہے وہ پوری دنیا مان رہی ہے، اور یہاں پر اگر یہ اٹھ کر یہ کہیں کہ جی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ بھی ان کے کہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میں نے تو کہا کہ اگر اتنے لبرل ہیں تو قائد اعظم کی تاریخ پیدائش پر بھی بات کریں جس پر یہ مبارکباد دے رہے ہیں، اور پھر جو 2 عیدیں اہل اسلام منا رہے ہیں ان کو بھی قرآن شریف سے ہمیں دکھائیں کہ اب کس بیس پہ انہیں منا رہے ہیں، تو پھر تو ہم مانیں گے کہ واقعی بھی تہواروں پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی بہت ہی میں کہوں گا کہ لا علمی والی بات ہے، اور آپ نے بڑا بجا کہا کہ ان کو تو خاص طور پہ جو ان کا سبجیکٹ ہے وہ سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں، ان چیزوں پہ ان کو بات کرنی چاہیے تھی۔ ہوتا اصل میں یہی ہے کہ یہ کم علمی میں کسی وقت کوئی سبجیکٹ ایسے ادھر سے پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے 2 سال پہلے مبشر لقمان نے اسی طور پہ کیا، اور بعد میں انہوں نے معافی مانگی، اور ہم نے اسے چیلنج کیا اور ہم نے اسے کہا کہ ہمیں بٹا کے بات کریں آپ۔ بالکل، اور اس کا جواب ہم نے بھی یہاں سے دیا تھا جب عمران خان نے کیا، میں نے پورا اس کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا اور وہ بتایا تھا، غالباً ہمارا 216 نمبر وہ پروگرام ہے، اور اس میں تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا، دیکھیں بعض دفعہ یہ لوگ جو ہیں پتہ نہیں کس موڈ میں یا کس ذہن میں ہوتے ہیں یا کیا ان کی حالت ہوتی ہے اس وقت، کہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ چائنیز افتتاح کر رہے تھے کسی جگہ کا، تو انہوں نے کہا کہ چائنیز ایک ایسی ٹرین بنانے ہیں جو سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ۔ اب سپیڈ آف لائٹ انہیں پتہ ہی نہیں، کہ میں نے اس وقت بھی بتایا تھا، ہمارا 216 نمبر پروگرام ہے، اگر میں اپنے ناظرین سے کہوں گا آپ دیکھنا چاہیں تو ہم نے بڑے تفصیلاً اس بات کو اس پہ ڈسکس کیا ہے، اور وہاں پہ صرف 1,86,000 جو ہے میل پر سیکنڈ ہے سپیڈ آف لائٹ، تو ہمارے یہاں ٹرینیں تو جو ہے وہ 20-200-300 پہ ابھی وہ تو ویسے ہی آگ لگ جائے گی، چھوڑیں اس بات کو۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ پتھروں کو آگ لگ جاتی ہے اسپیڈ سے، تو یہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ پھر وہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، اور ایک عام بندہ جو پاکستان میں جو پہلے ہی ہمارا آپ کو بتا کہ ہم بلو اس میں ہیں، ایجوکیشن میں بھی 60-70% تو ہمارے لوگ پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں، تو وہ پھر اس کو بیس بنا کے بڑی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل مسیح جو کرسمس تو ہے ہی، مسیح کی پیدائش کو منانا، اور کیوں نہ منایا جائے۔ دیکھیں جب دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، دنیا کو، ہمارے کرسچنز کو نہیں، لکھا ہوا کلام میں کہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، تو وہ ہمیشہ کی زندگی پوری دنیا کو دینے کے لیے ایک شخص آیا ہے اور اس نے اپنا آپ قربان کر دیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو بڑا کلیئر کرنا چاہیے۔ یہ ہم چاہتے تو ان کا کلپ بھی چلا سکتے تھے، لیکن آپ ان کے جو بھی سوال ہیں بھائی صاحب آپ ضرور شیئر کریں جو انہوں نے اپنے پروگرام میں کیا۔ سوال خاص طور پہ جو کیا، اور وہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کا جو تہوار ہے، یہ اصل میں رومیوں کا، روم کے جو لوگ تھے ان کا تہوار ہے۔ اس وقت 2 تہوار منائے جاتے تھے، پہلا تہوار رومی دیوتاؤں کا تہوار تھا جو منایا جاتا تھا، اور اس رومی دیوتا کو سیٹرن، یہ جو ہے گاڈ آف جو ایگریکلچر وہ کہتے تھے کہ جب فصلیں پکتی تھیں اور اس وقت وہ کرتے تھے، اس کا تہوار وہ مناتے تھے، اور پھر دوسرا وہ سردیاں ختم ہونے کا تہوار مناتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ میں نے سنا ہے پروگرام، یہ میں نے سنا ہے۔ اب دیکھیں یہ حالات اپنے اس یوٹیوب چینل پہ اس کو سیٹن کہتے رہے ہیں، اس کو سیٹن کہتے رہے ہیں، یہ موہد پیرزادہ صاحب، اور یہ پتہ نہیں یہ ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، یہ تو میں نے دیکھا ہے ان کا، اور پھر جب یہ صحافت میں گئے ہیں تو انہیں کیا ہو گیا، اس کو یہ سیٹن کہتے رہے ہیں، اور کہتے رہے ہیں کہ جی یہ 2 تہوار تھے جنہوں نے مسیحیوں نے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر مسیحیوں نے ان کے تہواروں پر غلبہ پایا ہے تو ایسے ہی اچانک سے تھوڑی کوئی غلبہ پا لیتا ہے، اگر چلیں وہ تھے بھی تہوار۔ اب دیکھیں نا بھائی صاحب 25 دسمبر ہے، 25 دسمبر کو آپ کیا روک لیں گے؟ آج بھی لوگ 25 دسمبر کو پیدا ہو رہے ہیں، تو کیا ہم کچھ روک لیں گے؟ یا اگر ہسٹری میں کوئی 25 دسمبر کو کوئی پروگرام کیا جاتا تھا یا کوئی جشن منایا جاتا تھا، تو کیا ہم اس کو روک دیں گے کہ وہ کیوں منایا جاتا ہے؟ وہ کوئی انہوں نے اس ڈیٹ کو فکس کر لیا ہے؟ نہیں، میں تو بلکہ یہاں تک کہوں گا کہ کیا آپ جب پاکستان پورا 25 دسمبر کو منا رہا ہوتا ہے قائد اعظم کا دن، تو کیا وہ یہ 2 تہوار منا رہے ہیں؟ وہ بھی یہی بنا رہے ہیں، یہ 2 تہوار، یہ بھی آپ بہت اچھا نکتہ، کیونکہ یہ تو جو آپ منا رہے ہیں، آپ کا جو ایمان ہے آپ کو تو اس کے مطابق۔ اچھا، پھر یہ بھی انہوں نے کہا اپنے پروگرام میں کہ یہ سردیاں ختم ہونے کا تہوار ہوتا تھا، اور پھر خود ہی اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ ویسے سردیاں تو ختم نہیں ہوتی دسمبر میں،
تو پھر کہتے ہیں ہمارے یہاں تو سردیاں بڑھتی ہیں، تو بھائی پاکستان میں بھی بڑھتی ہیں، دسمبر کے بعد پورا جنوری سردی ہوتی ہے. یعنی کہ خود انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، صرف میرا خیال اپنا ایک کرسمس کے نام کا پروگرام کر رہے تھے، اور کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس دن کوئی اور بھی، اب دیکھیں کسی دن پہ کوئی کچھ بھی مناتا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس دن کیا ہوا ہے. فرض کریں اس دن کیا ہوتا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ اب کیا ہو رہا ہے اور دنیا اس کو کیا مان رہی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ غالب آئی ہے. آپ پرانی چیز کو بھول جائیں. اب دیکھیں آپ کے نزدیک یہ جو سرخ کپڑوں میں ہم دلہن کو رخصت کرتے ہیں، ہمارے نزدیک بھائی صاحب یہ صرف ایک اس کو ڈیکوریشن ہے یا اس کا ایک اچھا سا لباس ہے. لیکن اگر آپ ہندوؤں سے پوچھیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ سرخ کپڑوں میں جب کسی کو لپیٹ دیں تو اس پہ بدروح ہیں اور جو ایول اسپرٹس ہیں وہ نہ اس سے دور رہتی ہیں. اب دیکھیں ان کا کیا کنسیپٹ ہے، آپ کا کیا کنسیپٹ ہے. اب ہم کیا سرخ کپڑے پہننا اس لیے چھوڑ دیں کہ ہندو سمجھتے ہیں کہ یہ بدروحوں کو بھگانے کا رنگ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. لہٰذا اگر اس دن کچھ ہوتا رہا، یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سورج دیوتے کا دن تھا، سورج دیوتے کا دن تھا، سورج دیوتے کے دن تھے، حالانکہ وہ نہیں تھے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح یسوع جو تھے ان کے بارے میں تو ملاکی 4 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، لیکن تم پر میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی. یعنی مسیح یسوع کے لیے پہلے سے آفتاب صداقت کا جو لفظ جو تھا وہ یوز کیا گیا تھا. اور لوکا 1 باب اس کی 78 ورس میں بھی یہی لکھا ہے، اور ہمارے خدا کے عین رحمت سے ہوگا جس کے سب سے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا. یعنی مسیح یسوع کو عالم بالا کا آفتاب صداقت کہا گیا ہے. اور پھر یوحنا کی انجیل میں مسیح یسوع نے خود کہا دنیا کا نور میں ہوں. اور وہاں پر بھائی صاحب جو لفظ ہے گریک کا وہ ہے کاسموس، اور اس کا ترجمہ اردو میں صحیح یہ کرنا چاہیے تھا کہ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا کائنات کا نور میں ہوں. یعنی کہ مسیح یسوع نے تو اپنے آپ کو کہا کہ میں نور ہوں، میں آفتاب صداقت ہوں. اور اگر ان دنوں میں وہ منا بھی رہے تھے کوئی، تو انہوں نے تو آ کے انہیں یہ میسج دیا کہ یہ سورج جس کی آپ پوجا کر رہے ہو یہ تو میرا خلق کیا ہوا ہے، آفتاب صداقت تو میں ہوں، دنیا کا حقیقی نور تو میں ہوں. تو دیکھیں انہوں نے تو کہا ہے آ کر، بالکل اور کہا ہی نہیں بلکہ وہ انہوں نے پروو کیا ہے. انہوں نے اپنے ہر کام سے، اپنی ہر بات سے، اپنے بڑے بڑے معجزات سے دنیا کو تاریکی سے نکال کے نور میں لانے کے لیے، گناہ سے نکال کے ہمیشہ کی زندگی میں لانے کے لیے انہوں نے اپنا آپ قربان کیا ہے. اور ہم آگے اس میں بڑھیں گے، لیکن میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ضرور آپ اس پروگرام کو شیئر کیجئے. آپ کی اسکرین پہ نمبر آ رہے ہوں گے، آپ ہمیں اپنا جو ہے سوال اگر آپ کا ہے آپ وہ بھی بھیج سکتے ہیں ہمیں. اور اگر آپ کوئی بھی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس تعلق سے، اگر وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو اور ہمارے فیس بک پہ یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے، تاکہ آپ ہمارے پچھلے پروگرام بھی سارے اس میں دیکھ سکیں گے اور آئندہ بھی پروگرام کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گی. اور آپ پھر سے میں نمبر ریپیٹ کروں گا جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے +1 585 542 5900. تو یہ نمبر ہے آپ کے لیے خاص ہم نے رکھا ہوا کہ اگر آپ اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں آپ لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں، اگر کال کرنا چاہیں آپ کال کر سکتے ہیں. پاشا بات اصل میں جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا ختم کر کے ہم آگے بڑھیں گے، لیکن ضروری ہے کہ اس کو کلیئر بھی کیا جائے کہ یہ جو مسیح یسوع کا منایا جانا ہے اور یہ تاریخ کا جو کیا جانا ہے یہ ببلیکلی پروو ہوتا ہے. یہ ببلیکلی وہ لکھا ہوا ہے کلام میں، اگر آپ اس کو دیکھا جائے تو اس وقت زکریا کاہن کا لوکا کی انجیل میں ذکر ہے، اور وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے اپنی کہانت کے مطابق سال میں جیسے وہ بھیجا جاتا تھا ایک دفعہ کاہن کو، اور وہ خدا کے حضور میں جا کے قربانیاں چڑھانے کے لیے اور وہ کرنے بھیجا. زکریا کاہن کے لیے لکھا ہے کہ وہ کہانت کا انجام دینے کے لیے اس کا قرآن نکلا 8ویں آیت میں، جو ہے لوکا کی انجیل اس کا 1 باب 8ویں آیت میں، اور لکھا ہے کہ فرشتہ نے اس کو دکھائی دے کر جو ہے کہا کہ تیری دعا سن لی گی اور تیری بیوی رشبہ کے بیٹا ہوگا. اور یہ کہانت اس وقت جو کے لیے جب بھیجا جاتا تھا، یہ لکھا ہے اخبار کی کتاب میں، اگر آپ
پیچھے چلے جائیں پرانے عہد نامے میں تو اس میں لکھا ہوا ہے 16 باب اور اس کی 29 آیت سے 34 آیت تک یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا، اور جس کو یہ اس وقت کے حساب سے یوم کفارہ بھی کہتے تھے، یوم کفور بھی کہتے تھے، یہ جو چلتا تھا یہ سارا سسٹم وہاں کا، اور یہ اس وقت جو ہے وہ کاہن جایا کرتا تھا، اور یہ جو ہے یہودی کیلنڈر تھا، اس کو یاد رکھیں۔ اب جب اس کو آپ گریگورین کیلنڈر میں لاتے ہیں تو وہ اس میں یہ اور اس کے ساتھ جب آپ سارا جوئش کیلنڈر سے آپ جب آتے ہیں گریگورین کیلنڈر میں تو یہ اگر آپ ایک خاص ایک ہے، اگر میرے ناظرین اگر آپ لوگ سرچ بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ہیبرو ڈیٹ کنورٹر، یہ آپ کو مل جائے گا گوگل پہ، اور اس میں آج کے دن کے حساب سے 5782واں سال یہ ہوگا، اور اگر آپ اس وقت کے حساب سے جب یہ واقعہ پیش ہوا ہے 2022 سال پہلے، تو اس وقت کو جب آپ اس میں سے مائنس کریں گے تو یہ 3700 جو ہے یہ 58 برس بنیں گے، اور جب آپ اس کو ڈالیں گے اس میں تو یہ ایگزیکٹلی نکلتی ہی 25 دسمبر۔ میں اس کے زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہا کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے 216 نمبر جو ہے آپ ضرور اس کو دیکھیں، اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس پہ بات کی ہوئی ہے۔ تو یہ ایگزیکٹلی 25 دسمبر بنتا ہے ہمارے کیلنڈر کے حساب، کیونکہ 6 مہینے کی سے وہ الشبہ جو زکریا کی جو بیوی ہے وہ حاملہ تھی، اور تب اس وقت مقدسہ مریم جو جیسی اس کے پاس جاتی ہیں۔ تو ہم اس کو جی بالکل بھائی صاحب، اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس میں دیکھیں لوگوں کی مختلف رائے بھی ہے، لیکن ہم سب یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشی منانے پر متفق ہیں۔ اگر اس میں لوگوں کی کچھ کوئی ان کی دوسری رائے بھی ہے تو ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بابا مسیحیت ہے جس میں جسٹن شہید ہیں، ان کا نام بہت آتا ہے، پہلی صدی میں اپالوجی والیوم 1 پیج 34 پہ انہوں نے یہ رومی کیلنڈر سے بتایا تھا کہ یہ ہم اس ڈیٹ کو ہم نے کیسے اخذ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہائپلوٹس جو تھے انہوں نے بھی 25 دسمبر کی حمایت کی تھی، جان کرسٹوم جو تھے انہوں نے بھی 4 صدی میں اس کی حمایت کی ہے، اور پھر سیرل آف دا جیروشلم جو تھے انہوں نے بھی اس کو جو تھا یہ کام جولیس کے ذمہ لگایا، اور پھر انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے ایک ریاضی دان تھے جوزف ہیرا سنگھ، ان کی کتاب ہے تصفیہ مسیحی تقویم، انہوں نے بھی اس بات کے ساتھ ایگری کیا ہے۔ اور آئزک نیوٹن صاحب، آپ بہت بڑا نام ہے سائنس کی دنیا میں، ان کی ایک کتاب ہے دا پروفیسی آف ڈینیل اینڈ دا اپوکلپس بائی آئزک نیوٹن۔ اس کتاب میں وہ بھی اس کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ وہ بھی ایگری ہیں کہ 25 دسمبر کی ڈیٹ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اور بھی لوگ ہیں، اس میں ہمارا بھی نام آپ شامل کر لیں کہ ہم بھی اس بات پہ ایگری ہیں، اور بہت سی جو کریسیاں ہیں، اور جب سے اس کو رائج کیا گیا ہے 25 دسمبر کو مسیح یسوع کی پیدائش سے، تب سے یہ ڈیٹ عزت پاتی گئی ہے، اور کبھی یہ کسی اور ڈیٹ پہ یہ اس قدر یعنی کہ ایکسیپٹیبل نہیں رہی ہے۔ ایکچولی اس میں یہی ہے کہ کیونکہ دیکھیں کلام تو واضح طور پہ گائیڈ کرتا ہے، لیکن کچھ آپ کو پتہ ہے لوگوں کا اپنا رائے بھی، آرتھوڈکس چرچ اس کو 8 جنوری کو مناتا ہے، کچھ اور بھی اسی طرح ہے، لیکن بات اصل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیوں مناتے ہیں۔ بات تو یہ ہے ہم مناتے اس لیے ہیں کہ اس دن خدا نے ایک ایسا بڑا کام کیا، ہاں جی، اور جس کام کو کس نے کیا؟ یسوع مسیح نے کیا، اور یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے گو کہ وہ خدا کے ساتھ لکھے تو ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، یعنی کلمہ پیدا ہوا۔ لکھا ہے پہلا یوحنا کی انجیل میں کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال، اور ایک آیت میں لکھا ہوا ہے اسی میں ہی پہلے باپ میں کہ اور کلام مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا۔ تو جب یہ مجسم کلمہ آیا
تو اس کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. ایک سوال بھی ہے, اس کو ہم نے تقریباً جواب دے ہی دیا ہے, چھوٹی سی آپ بات ضرور کر دیجیے گا, کیونکہ وہ جو میں نے شروع کی تھی بات کہ وہ ڈیٹ جب وہ الشبا کے ہونے کا وہ 25 مارچ, وہ ذرا کمپلیکس ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ ہم سادہ آج بات کو رکھ لیں. میں بالکل سادگی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو وہ 25 مارچ بنتی ہے جوئش کیلنڈر کا جو 7واں مہینہ جو تشری مہینہ ہے, وہ 25 اس کا دن تھا اس دن, تو وہ 25 مارچ بنتی ہے. اور جب اس میں آپ جب مقدسہ مریم پہ فرشتہ آتا ہے اور وہ پھر اپنے الشبا کی جاتی ہے, اپنی وہ اس کی ریلیٹیو تھی, تو لکھا ہے کہ اس سے اگر آپ 9 مہینے آگے لگا لیں تو 25 دسمبر بنتا ہے اسٹریٹ اوے. اور بات تو بھائی صاحب آپ نے پہلے کر دیا کہ بات خوشی کی ہے. آپ دیکھیں کہ لوکا 2 باب اس کی 10 آیت میں جب فرشتوں نے چرواہوں کے ساتھ بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے, کیا کہا ہے, انہوں نے کہا دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت, اچھا چھوٹی خوشی کی بشارت نہیں دے رہے, لیکن بڑی خوشی کی بشارت ہے. ایک تو بشارت اور پھر بڑی خوشی کی بشارت, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور آگے وہ وہاں پہ لکھتے ہیں ساری امت کے واسطے ہوگی. بالکل بالکل, ساری امت کے واسطے ہوگی, گلوبل. اچھا اس میں آپ کو تھوڑا سا نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو تمام ساری کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے گریک کا, وہ گریک کی اسٹرانگ لائک ڈکشنری میں اس کا نمبر ہے 2992, اور وہ ہے لاؤس. لاؤس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے will be for all the people, shall be for all the people, people, groups of people, tribes, nations, یعنی یہ سب کے لیے, سب کے لیے. اس میں نو ڈسکریمنیشن, نو باؤنڈریز, نو ریسٹرکشن. اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہ ساری دنیا کے لیے, اور ساری دنیا اس کو منا رہی ہے, ساری دنیا مناتی ہے اور خوشی سے مناتی ہے. اور بلکہ یہ دیکھیں فرشتے نے اس دن کہہ دیا تھا کہ یہ ہوگی, خوشی کی بشارت ہوگی, یعنی ول بھی شیل بھی, یعنی کہ ہوتی رہے گی, فیوچر بھی بتا دیا تھا. اور آج آپ دیکھتے ہیں 2023-22 میں بھی تک یہ خوشی کی بشارت چل رہی ہے, اور یہ چلتی رہے گی آخر تک, جب تک کہ یہ دنیا تک. آمین آمین. کیونکہ دنیا کا منجی پیدا ہوا تھا, دنیا کا نجات دینے والا پیدا ہوا تھا, اور نجات کسی اور کے وسیلہ سے ہے ہی نہیں. یسوع مسیح نے کلیئرلی کہا تھا کہ راستہ میں ہوں, یسوع مسیح نے کہا تھا دروازہ میں ہوں, یسوع نے کہا تھا کہ میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. تو اس کی ہم کیوں نہ شادمانی کریں. ہمارے پاس ایک سوال ہے بھائی ضیاء, آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے آج ایمان کے سفر میں. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آپ کے پروگرامز, آپ سوال آپ کا جو زندگی ٹی وی پہ چلتا ہے, مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور خاص طور پر میرا ایک مسلم دوست جو ہے, اس کو میں نے آپ کے پروگرام دکھائے ہیں, اور اس نے مجھے کہا ہے کہ اس کے ذہن میں بہت سے شکوک تھے مسیحیت کے حوالے سے, وہ آپ کے پروگرام سوال آپ کا سے دور ہو گئے ہیں. آج میں چاہوں گا کہ آپ اس سوال کا ضرور جواب دیں کہ کیا وجہ ہے کہ زیادہ تر اکثریت مسیحیوں کی 25 دسمبر کو ہی کرسمس مناتی ہے. اس کے پیچھے کیا منطق ہے اور کیا تاریخ ہے. اور میرا نام عرفان یوحنا ہے. یہ ہم نے سوال کا جواب تو ہم نے دے دیا ہے. چلے تھوڑی سی انہوں نے بہت بات کیا, تو انہیں کہ آپ ہمیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کیا نام بتایا انہوں نے؟ عرفان یوحنا. ہاں عرفان یوحنا صاحب, ایک تو آپ یوٹیوب چینل پہ میرا پروگرام دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے بتایا کہ ہمارے جو 95% جو ہمارے اسکالرز ہیں انہوں نے کیوں 25 دسمبر پر وہ جو ہے وہ ایگری ہوئے ہیں, اور وہ کس طرح سے بائبل سے اس کو ماخوذ کرتے ہیں, وہ ہم نے ساری بات بتائی ہے. لیکن میں نے آپ کو اس کی ایک اور وجہ بھی بتائی تھی کہ دیکھیں جب سے یہ ڈیٹ جو ہے وہ رکھی گئی اور اس پہ مسیح یسوع کی پیدائش منائی جا رہی ہے, تب سے یہ ڈیٹ عزت پاتی گئی ہے. کئی ملکوں میں اس پر پابندی لگی, لیکن اس کے باوجود بھی یہ ڈیٹ جو ہے وہ عزت پاتی رہی ہے, اور سب اسی پہ. لیکن ہم نے ابھی بتایا کہ چونکہ فرشتے نے کہہ دیا تھا کہ یہ ہوتی رہے گی, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بارے میں باقاعدہ پیش گوئیاں کر دی گئی تھیں کہ یہ ایسا ہوگا کہ جب اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کیوں ہم منائیں, خدا نے تو اس کے بارے میں کہا نہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زکریا 2 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے, آئے دختر صہیون تو گا اور خوشی کر, کیونکہ دیکھ میں آ کر تیرے اندر سکونت کروں گا, خداوند فرماتا ہے. یعنی کہ خدا نے کہا تھا کہ جب میں آ کر تمہارے درمیان سکونت کروں گا تو پھر خوشی منانا.
تو پھر خوشی منائی گئی ہے. تو اس کے لیے یسایہ 7 باب میں بھی یہی لکھا ہے, لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا, دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی, بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھے گی. یسایہ 17, اس کے ایمینویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. اور ذکریہ 2:10 باب میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ جب میں آؤں گا تمہارے ساتھ سکونت کرنے کے لیے تو پھر خوشی منانا. اور پھر متی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کس طرح سے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میں اس کا نام ایمینویل رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. لہٰذا اس ڈیٹ پہ جو ہم متفق ہوئے ہیں, تو اس میں میں نے بتایا پہلے کہ ہم صرف ہم نہیں ہیں, اس پہ ہمارے کرسچن جو فادرز ہیں وہ سب اس پہ ایگری تھے, متفق تھے. اور میں نے آئنسٹائن کا بھی بتایا کہ وہ اپنی کتاب میں جو وہ بھی بڑے ریاضی دان تھے, اور ہمارے ایک اور ریاضی دان پاکستان کے میں نے ان کا بھی نام بتایا, ہیرت سنگھ صاحب کا, وہ بھی اس کے ساتھ متفق تھے, ہم بھی اس کے ساتھ متفق ہیں, اور یہ ڈیٹ عزت پا رہی ہے. لیکن اگر کوئی, جیسا کہ آج کل ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں نہیں جی وہ تو اگست میں پیدا ہوئے تھے کیونکہ اگست میں کھجوریں لگتی ہیں, اور قرآن شریف میں لکھا ہے کہ وہ کھجوروں کے پاس انہوں نے کھجوریں کھائی تھی بی بی مریم نے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ایک کرسمس اگست میں بھی رکھ لیں, ہم وہ بھی منانے آئیں گے آپ کے ساتھ. اور اگر کوئی 6 جنوری کو منانا چاہتا ہے ہم وہ بھی منائیں گے, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈیٹ جو آپ بتاتی ہے کہ جب تک آپ یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر نہ کریں آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا. کیونکہ جب آپ سن عیسوی کی ڈیٹ لکھتے ہیں, یعنی کہ اگر آپ لکھتے ہیں 9واں مہینہ پہلا 9واں دن پہلا مہینہ اور 2023, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مسیح یسوع کو پیدا ہوئے 9 دن 1 مہینہ اور 2023 سال ہو گئے ہیں. ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ وقت گزرتا ہے, اور شاید ہمارا کچھ فیس بک پہ میرا خیال ہے لائیو کا بھی ایشو ہے. اگر مجھے کائنڈلی میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ہمیں ضرور +1 585 542 5900 پہ بتائیے گا کہ یہ پروگرام آپ کو لائیو آ رہا ہے یا نہیں, کیونکہ کچھ اس میں میرا خیال ہے کوئی رکاوٹ آئی ہے. لیکن آپ دوسری جگہ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ہمارا جو ہے زندگی ٹی وی پہ آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں, hoshana.com پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, پاک زندگی پیج پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو آپ ضرور ہمیں اس تعلق سے بتائیے گا. آگے بڑھتے ہوئے کیونکہ ہم نے بہت سی چیزوں کو بھی کور کرنا ہے, جی اس میں دیکھیں کہ جو ہے ایک بات وہ یہ کرتے ہیں کہ پولس نے مسیحیت کا جو ہے ہاں ایک پہلے سے ایک اور ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ, وہ موعید پیر رضا صاحب کہتے ہیں کہ کرسچن نہیں تھے. اب میں بڑا ہنسا کہ بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مذہب ساتھ لے کے پیدا کیا ہونا تھا. انہوں نے اپنی کام کو 23 سال کی عمر میں شروع کیا, اور پھر انہوں نے کیا کہا تھا, سب سے پہلے بس توبہ کرو. پھر انہوں نے کیا کہا, جس کو بھی کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ, اور یہ تھا. اور اگر میں ان سے سوال کروں کہ آپ کے حضور حضرت محمد کو جو ہے وہ تو 40 سال کی عمر میں ان کے بقول نبوت ملی تھی, اور اس وقت ان کو وہ وحی نازل ہوئی تھی. تو اس سے 40 سال پہلے تو وہاں جو تھا وہ جو بتوں کی پوجا کا جو مذہب ہے وہ چلتا تھا وہاں. یہ بالکل بھائی صاحب, یہ جو موعید پیر زادہ صاحب نے یہ جو بات کی ہے نا, یہ بڑی ہی مذائقہ خیز انہوں نے کیا کہ حضرت عیسیٰ کرسچن نہیں تھے. اور دراصل وہ انہوں نے اپنے آپ سے نہیں کی ہے, یہ جو ایتھیسٹ ہیں ان کا وہ کوئی پیج کھول کے تو پڑھ رہے تھے, اور دیکھیں کہ وہ صرف اپنی ریٹنگ کے چکر میں. ان سے پوچھیں کہ حضرت ابراہیم جو تھے, اسلامی روایات میں آتا ہے کہ ان کے والد بت پرست تھے, تو پھر تو وہ بھی بت پرستوں کا بچہ تھا نا. حضرت ابراہیم جو کہ جس سے یہ تینوں مذاہب جو ہیں ابراہمک فیتھ ریلیجنز جو نکلتے ہیں, یہودیت, مسیحیت اور اسلام, تو ان کے بارے میں تو یہ لکھا ہے. تو کیا آپ ان کی وہی بات لیتے رہیں گے کہ جی وہ تو اس وقت میں خاص طور پہ آپ دیکھیں اگر 40 سال تک وہ کسی نہ کسی مذہب کو تو فالو کرتے تھے, اور اس وقت تو عربین پولیتھیزم تھا. عربین پولیتھیزم میں کیا تھا کہ بہت سے خداؤں کو مانتے تھے, اور بتوں کی پوجا کی جاتی تھی, روحوں کی, خاص طور پہ اسپرٹس کی پوجا کی جاتی تھی. تو یہ تو اس وقت سے پہلے ایون کہ میں بھائی صاحب حضرت موسیٰ بہت سے خداؤں کو, جس میں ایک حبال نام ہے, حبل بھی کہتے ہیں, حبال بھی کہتے ہیں اس کو, اور وہ گاڈس جو تھی لاتت تھا,
الات منات عزا، یہ 3 دیویاں بھی تھیں، الات منات عزا منت تھے، یہ وہ تھے، اور بہت سے ٹیمپل تھے. ایون مکہ میں، مکہ کا جو ہے وہاں پہ جو ہے بت ہوا کرتے تھے. تو یہ تو تھے کی بات ہے. اصل میں یسوع مسیح کا آنا جو تھا وہ ایک بڑے مقصد کے لیے تھا، اور وہ کرسچن جو یقیناً وہ یہودی پیدا ہوئے، یقیناً ان کی جو وہ یہودیت میں پیدا ہوئے، لیکن وہ پیغام کیا لے کے آئے؟ اصل بات بالکل صحیح ہے. آپ بالکل، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں یہ بات اگر آپ کہیں کہ جی فلانا وہ، تو اس طرح سے تو جیسا کہ آپ نے پیغمبر اسلام کا بھی حوالہ دیا ہے کہ ان کے ماں باپ بھی بت پرست تھے، بلکہ آخر تک ان کے باپ کا کہ وہ جنت میں جائیں گے یا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اس پہ بہت ساری مباحثے ہوتے ہیں ان کے درمیان. اور حضرت موسیٰ کی اگر بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکومنٹس کے لحاظ سے ان کی جو اندراج تھا وہ مصری کے طور پر تھا کہ وہ مصری قوم کا بچہ ہے. لیکن انہوں نے یہودیت جو تھی، جوڈائزم جو تھی، انہوں نے تورا ان سے خدا نے ان سے لکھوائی، اور ان کو تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ وہ خود بھی یہودی نہیں تھے، ان کا تو جو ڈاکومنٹری ہے وہ یہ تھے. اور پھر اگر آپ یہ بلب ایجاد کرنے والے کی بات کریں تو بلب ایجاد کرنے والا خود لالٹین میں اس نے اپنی زندگی گزاری، تو یہ کوئی اعتراض اس پہ بنتا ہے کہ بھئی خود تو لالٹین میں تو نے زندگی گزاری ہے اور بلب ایجاد کر کے تو نے لوگوں کو دیا. نہیں دیکھیں، سوری آپ مکمل کریں. ہاں، تو میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مسیح یسوع جو تھے، ظاہر ہے ان کے فالوورز کرسچن کہلائیں گے، ان کو ماننے والے، چونکہ وہ کہتے رہے کہ مجھے فالو کرو مجھے فالو کرو، تو ان کے فالوورز کو کرسچن کہا جائے گا، نہ کہ آپ ان کو کرسچن کہیں گے. یہ تو انہوں نے اپنی بہت ہی کم عقلی کی بات کی. ایک اور خاص بات جو دیکھنے کی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دوسروں سے بہت ہی منفرد ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہودیت میں پھر بھی اسی خدا کو مان رہے تھے جو یاوے گاڈ. وہ تو الہامی خدا کو مان رہے تھے، الہامی خدا کو، وہ کسی بت کی پرست، الہامی کتاب کے پیروکار تھے بالکل، اور کسی بھی وہ دوسرے خدا کی پوجا نہیں کر رہے تھے، کسی بھی غلط کام میں نہیں تھے، کسی بھی گناہ میں نہیں تھے. سب سے بڑی بات ہے انہوں نے خود کہا تھا کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو آگے لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں ہی لکھا ہے عبرانیوں کی کتاب میں کہ وہ ہماری طرح سب باتوں میں آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. اور وہ لکھا ہے کہ وہ آسمانوں پر چلا گیا، آسمانوں پہ وہ ابلیس جو ہے دوسرے آسمان پہ بیٹھا، وہ جانے نہیں دیتا. وہ اور اس کی قوتیں لکھا ہے کہ دوسرے آسمان پہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں تاکہ جو بھی اس کے پیروکار ہوں وہیں پکڑ کے دبوچ کے بٹھا لیتے ہیں. لیکن لکھا ہے کہ وہ آسمانوں پر چلا گیا اور اس کو کوئی نہ روک سکا، اس لیے کہ اس میں کوئی گناہ نہ تھا، کوئی گناہ ثابت نہ کر سکا تھا. اور وہ یہوہ خدا سے نکلا کیونکہ اسی کے روح سے وہ پیدا ہوا تھا. یسوع مسیح کا پیدا ہونا بھی اسی یہوہ خدا کے روح سے تھا، جس کو سب مانتے ہیں. ہمارے مسلم بھائی بھی مانتے ہیں، قرآن شریف میں بھی لکھا ہے، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ روح اللہ یعنی خدا کے روح سے وہ پیدا ہوئے. تو یہ تو مطلب کہ کرسچن پیدا تو ہونا نہیں تھا، وہ فالو کرنا تھا. ہم آگے مزید بڑھیں گے. اچھا، ایک سوال انہوں نے وہ اور بھی کیا تھا، وہ بھی آپ اگر آپ نے لکھا کہ پالوس نے نہیں، جو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ مسیح نے کبھی مسیحیت میں داخل ہونے کے لوگوں کو دعوت دی. آپ اس پہ بات کیجیے. اچھا، اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا موحد پیرزادہ صاحب نے، بھائی صاحب، کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی کسی کو مسیحیت میں داخل ہونے کی دعوت نہیں دی. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مسیح یسوع نے کوئی جو ہے بہت دفعہ، سینکڑوں دفعہ، مطلب کوئی 313 دفعہ یہ کہا ہوگا کہ یسوع نے کہا فالو می فالو می فالو می. تو وہ لوگوں کو کہتے رہے کہ آپ مجھے فالو کرو. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی مطلب یہ اتنا نہیں کہا کہ وہ متی کی انجیل 11 باب اس کی 28 آیت میں لکھا ہے، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، فالو می فالو می. اور انہوں نے صرف یہی نہیں کہا کہ مجھے فالو کرو، اپنے فالوورز کو کہا کہ اور لوگوں کو بھی کہو کہ مجھے فالو کرو. متی 28 باب میں جو ارشاد اعظم ہے، بھائی صاحب میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ یسوع نے پاس آ کر ان سے کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. بالکل، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو شریعت تمہیں سکھاتی ہے یا جو پہلے تمہیں بتایا گیا یا جس کا تورا میں لکھا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے تھے میں
کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمیں انجیل بتاتی ہے, ہمیں خطوط بتاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ جو ہے اب سے بعد جو ہے وہ مسیح یسوع کی, کیونکہ شریعت ہمیں مسیح یسوع تک لانے کا سبب بنی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو کہتے رہے مجھے فالو کرو, مجھے فالو کرو, اور میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی 313 دفعہ یہ لکھا ہے کہ فالو می, فالو می. لوکا 18 باب میں یسوع نے امیر شخص سے کہا اپنا سب کچھ بیچ اور میرے پیچھے ہو لے. متی 16 میں لکھا ہے یسوع نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی کا انکار کرے اور صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. مرکز پہلا باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے یسوع نے ان سے کہا میرے پیچھے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا, فالو می. بالکل, اور یہ بڑا کلیئر ہو گئی, بات ہو گئی کہ دعوت ہی نہیں دی. میں سمجھتا ہوں کم علم جو ہے نا وہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. لیکن چلے اچھا ہے, ان کے ہم شکر گزار ہیں موحد پیرزادہ صاحب کے کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم کلام کو مزید ایکسپلین کر سکیں. لیکن ضرور کبھی انہوں نے ایک اور بات کہی کہ پولس جو تھا وہ مسیحیت کا اس نے آغاز کیا. اب یہ بڑی مہذا سی بات ہے کہ دیکھیں جب یسوع مسیح خود پریچ کر رہے ہیں جو آپ نے سارا کچھ بتا دیا, اب ان کے فالوورز آ گئے جو ان کے 12 شاگرد تھے. 12 شاگرد ان کے جو تھے وہ جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے تو لکھا کہ وہ نکل پڑے اور وہ دلیری کے ساتھ کلام سنانے لگے. اور لیکن اس سے پہلے وہ لکھا ہے کہ بالا خانہ میں دعا کرتے رہے. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہو. وہ دعا میں ٹھہرے رہے, اور اس دعا میں 120 کی جماعت جب اس دعا میں جب ان کے اوپر خدا کا روح نازل ہوا, پاک روح نازل ہوا جس کا وعدہ یسوع مسیح نے کہا تھا, جو دلیری دیتا ہے, جو حکمت دیتا ہے, جو دانائی دیتا ہے, جو قدرت اور اختیار والا روح ہے, جب وہ نازل ہوا تو لکھا ہے کہ وہ نکلے اور اسی دن پہلے دن میں 3000 لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ان کو بپتسمہ دیا. تو کلیسیا نے تو وہاں سے جنم لے لیا تھا. کلیسیا نے تو وہاں سے جنم, پہلی کلیسیا تو یسوع مسیح کے شاگرد اور پیروکار تھے سارے, لیکن ان کے وسیلہ سے جو ایمان لے آئے پہلے دن 3000, پھر اگلے چند دنوں میں لکھا ہے کہ 2000 اور ان کے ساتھ مل گئے. اور پھر اعمال کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو اس میں رسولوں کے اعمال جو ہے وہ بڑے واضح طور پہ بتاتی ہے کہ شاگرد اکٹھے ہوتے تھے, وہ روز عبادت کرتے تھے, دعا کرتے تھے, اور کلام کو جو یسوع مسیح نے ان کو دیا تھا اس پہ غور و خوض کرتے تھے. تو یہ وہ کلیسیا تھی جو قائم ہو چکی تھی. اب پالوس کا ذکر تو جا کے اس کے بہت بعد میں آتا ہے, جب دمشق کی راہ پہ جاتے ہوئے وہ کنورٹ ہوتا ہے. پھر کنورژن اس کی جو ہے اس میں وہ ایک دم لکھا تو ہے وہاں پہ کہ وہ یسوع مسیح کے نام کی منادی کرنے لگا. لیکن جب وہ شاگردوں کے پاس آئے 12 سال بعد وہ آئے تھے, اور وہاں سے ان کے مشنری دورے شروع ہوئے جہاں انہوں نے کلیسیاں قائم کی. آپ اس پہ ضرور تفصیلاً ذرا. میں بات بہت اچھی ہے. دیکھیں کہ یہ جو اعتراض ہے کہ جی پولس رسول نے مسیحیت کو بے شک آپ نے صحیح کہا کہ وہ تو بعد میں آ کر شاگردوں کے ساتھ ملے ہیں. یہ یسوع مسیح کے تو پہلے ہی 12 شاگرد تھے, پھر 70 تھے, پھر 500 نے جاتے ہوئے دیکھا, پھر 3000 ہو گئے, پھر آپ نے 2000 اور بتایا, تو یہ 5000 تو اسی وقت کی بات آپ بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد پولس ان میں شامل ہوا, اور وہ چونکہ ربی تھا اور اس نے پھر یہودی نقطہ نظر سے بہت سے یہودیوں کو جیتا. میں آپ کو بتاؤں بھائی صاحب, ایک دفعہ میں ایک سکھ شخص سے ملا اور اسے میں بتا رہا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد بھی سکھ تھے. تو وہ بڑا خوش ہوا, لیکن اس نے ساتھ ایک بات کہی, کہتا ساتھو سندر سنگھ نے مسیحیت کو بہت پھیلایا, اس کی وجہ سے ہمارے لوگ جو تھے وہ مسیحیت میں چلے گئے. تو اب دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سادھو سندر سنگھ کی وجہ سے, کل کو کوئی کہے گا فلاں پادری کی وجہ سے مسیحیت پھیل گئی ہے, کوئی کہے گا فلاں ڈینومینیشن کی وجہ سے مسیحیت پھیل گئی ہے. لیکن جیسے بھی ہے بائبل میں لکھا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو جو ہے قائم رکھتا ہے, اور اسی طرح لوگوں کے نام آتے رہیں گے کہ فلاں نے مسیحیت کو سہارا دیا ہے, فلاں نے مسیحیت کو یہ کیا ہے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بابا مسیحیت کے نام آتے ہیں, پھر پاسٹرز کے, اور پھر یہاں تک کہ اب تو سر ٹی وی چینلز کے بھی نام آئیں گے کہ فلاں ٹی وی چینل کی وجہ سے جو ہے وہ مسیحیت پھیل رہی ہے. نہیں بالکل آتے ہیں, یہ تو بالکل آتے ہیں. اب دیکھیں زندگی ٹی وی کے لیے کتنے اچھے کامنٹس انہوں نے کیے ہیں کہ ہم اس کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں, اور یہ بہت سے لوگوں کی گواہی ہے. بالکل, اور بہت سے لوگ ایمان بھی لائے ہیں. ہاں جی, جو دوسرے چینل چلتے ہیں, خدا کا روح ہے جو کام کرتا ہے. بالکل بالکل, ایکچوئل تو کام خدا کے روح کا ہے, اس نے کرنا ہے. اور بہت سے سیکر جو ہیں جو ڈھونڈنے والے ہیں وہ خدا کے پاس آئے ہیں. ہمارے پاس ایسی گواہیاں ہیں گو کہ ہم لوگوں کو پبلش نہیں کرتے اپنے پڑوسیوں کی طرح. 2 سوال اور ہیں جی آگے بڑھنا پڑے گا. جناب میرا نام جمیل ہے اور میرا یہ سوال ہے, آج آپ بہت سے سادہ
मेरा सवाल बहुत सादा है, वो ये है कि मसीह की पैदाइश में बाकी तमाम इंसानों की पैदाइश में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि मसीह बग़ैर बाप के पैदा हुए, लेकिन आखिर क्या वजह थी कि खुदा ने मसीह को इस दुनिया में लाने के लिए क्यों ऐसा कदम उठाया कि फितरत के अमल को इस्तेमाल नहीं किया? मैं इसका मुख्तलिफ जवाब को टाइम बहुत थोड़ा, फिर एक और सवाल है उसका आप जवाब दीजिएगा। जनाब, इसमें बड़ी एक अहम नुक्ता है इसके अंदर, और अगर वो अहम नुक्ता आप और दुनिया के लोग समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा खुदा के सारे काम को समझने का। इस वक्त देखिए, गुनाहों की माफ़ी के लिए हर साल कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी, और फिर हर साल कुर्बानियाँ शरीयत के मुताबिक चढ़ानी होती थी। लेकिन गुनाह जो बाग़ अदन में हुआ, जो मारूसी गुनाह जिसको ओरिजिनल सिन कहते हैं, उस गुनाह का कफ़ारा देने के लिए कोई भी ऐसा शख्स जिसके खून में ही गुनाह की आमेज़िश हो, वो तो उसकी कुर्बानी देने के लायक ही नहीं था। और इसलिए जो है, अभी भी आप देखें जब आम कुर्बानियाँ भी दी जाती है तो वो बेऐब बर्रा ढूंढते हैं, लेकिन उस गुनाह की जो ओरिजिनल सिन है उसके लिए यीशु मसीह का खून जो था, क्योंकि खुदा के रूह से वो पैदा हुए, उसमें मेडिकल जो साइंस बताती है कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो जो इंसानी तुखम से पैदा होता है और जो आदमी के जो स्पर्म है उससे पैदा होता है, लेकिन जो माँ है उसका खून उसकी रगों में नहीं जाता, क्योंकि वो उसको अपने कोख में जन्म देती है, नरिशमेंट देती है, उसको फूड देती है, सब कुछ, लेकिन खून जो है वो उसका। अब जब खुदा के रूह से यीशु मसीह का पैदा होना जो था, उसमें वो जो है गुनाह से आमेज़िश वाला खून नहीं था, खुदा के रूह की कुदरत थी उसके अंदर, और वो पाक खून उसके रगों में दौड़ता था, और वो पाक खून की वजह से जो है यीशु मसीह ही कफ़ारा दे सकते थे, और उन्होंने कफ़ारा दिया। हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा, मैं आपको भी कहता, आप ज़रूर कहते, लेकिन एक सवाल है, आप खुद इसको पढ़ भी दीजिए और उसका जवाब भी दे दीजिए। ज़िया भाई, मसीह में सलाम। ये हम मसीहियों के लिए एजाज़ की बात है कि खुदा ने आप जैसे मसीह पैदा किए हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद मसीहत का दिफा करना है। मैंने आपकी बहुत सारी डिबेट देखी है, और किसी तरह से पाक रूह आपकी मदद करता है, और दौरान मुनाज़ा वो भी बयान नहीं कर सकता। खुदा का खादम होते हुए मेरी आपके लिए ये दुआ है कि यीशु आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहे। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कुरान ना सिर्फ मसीह की पैदाइश को मौजज़ाना बयान करता है, बल्कि मसीह के तमाम मखलूक़ात के लिए एक निशान करार देता है। चनाचे सूरह अंबिया की 91 आयत में मुंदरज है कि हमने उसको, मरियम को और उसके बेटे को तमाम मखलूक़ात के लिए निशान बनाया। यहाँ निशान से कुरान की क्या मुराद है? हाँ, देखिए, निशान से जो लफ्ज़ वहाँ पर आया है, आयत लफ्ज़ वो इस निशान के लिए आता है, तो वो उसका मतलब दरअसल तो होता है मौजज़ा, कि उन्होंने उनको निशान बनाया, मौजज़ा बनाया। और मैं ये रिसेंटली एक शिया आलम की तकरीर सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि जब पैगम्बर इस्लाम मिराज पर गए हैं, तो मिराज पर वो जब गए हैं तो दूसरी तरफ जो उनसे बातचीत कर रहा था वो अल्लाह नहीं था, बल्कि अल्लाह का निशान था, अल्लाह की निशानी थी, अल्लाह नहीं था। और उस पर वो बड़ी डिबेट कर रहा था कि अगर कोई ये कहे कि वो अल्लाह था तो वो बिल्कुल रॉन्ग है, पर्दे की दूसरी तरफ उसकी निशानी थी। जी, मैंने देखी वो वीडियो देखी। अच्छा, मैंने शेयर की थी शायद। हाँ। तो वो देखे कि अब निशानी यहाँ पर कहा गया है कि उनको निशानी बनाया। और मैं आपको बताऊं कि मसीह यीशु की पैदाइश की इस कदर अहमियत है कि जब पैगम्बर इस्लाम को इस्लामी रवायात के मुताबिक मराज शरीफ के सफ़र पर ले जाया गया है, तो उस वक़्त आपको जो वहाँ पर लिखा है उसकी तफसीर में उस आयत की, जहाँ पर मिराज का ज़िक्र है कि जब वो पहुँचे यरूशलेम के ऊपर से जिब्राइल गुज़र रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि एक जगह पर उतारा है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर नमाज़ पढ़े, और पैगम्बर इस्लाम ने 4 रकत नमाज़ पढ़ी है। और जब उन्होंने पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जाए पैदाइश ईसा उल मसीह है, और आप वहाँ पर हैं जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी। और आप देखिए वहाँ पर उन्होंने 4 सजदों की नमाज़ पढ़ी है।
اب یہاں ارد گرد تمام نبیوں کی یادگاریں ہیں. یہاں پر یسوع مسیح نے جہاں پر خطبہ دیا وہ بھی ہے, جہاں پر بپتسمہ دیا وہ, جہاں پر وہ صلیب چڑھے وہ بھی جگہ ہے, یہاں پر موسیٰ کی بھی یادگاریں ہیں, یہاں پر ابراہیم کی بھی یادگاریں. لیکن آپ دیکھیں کہ خدا انہیں کہاں لے کے جا رہا ہے, صرف اس پر لے کے جا رہا ہے, جائے پیدائش عیسیٰ المسیح. یہ اتنی اہم بات ہے, اتنی اہم بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں نے اب پہلے بات کی تھی موعد پیر زادہ صاحب کے لیے بھی کہ آپ کی دونوں عیدوں کا قرآن میں ذکر نہیں ہے, لیکن ایک عید کا قرآن میں ذکر ہے اور وہ ہے عید مائدہ. عید مائدہ کا ذکر ہے اور اس کے لیے لکھا ہے کہ یہ ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید ہو. اور سورہ مائدہ 5ویں سورت اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے, آئے اللہ اے ہمارے رب آسمان سے خواہ نازل کر اور یہ ہمارے لیے عید ہو جائے, اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی. عید مائدہ, کھانا اترنے کی عید. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی یسوع مسیح کی پیدائش کی بات کی گئی ہے یہاں پر, کیونکہ یسوع مسیح نے آ کر کہا تھا میں روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہوں. انہوں نے کہا تھا میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے, کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اترے اور وہ میں ہوں, زندگی کی روٹی میں ہوں. بالکل بالکل. اور یہاں پر روٹی اترنے کی عید کا ذکر کیا گیا ہے. بالکل. ایک چھوٹا سا سوال ہے, اس کو میں جلدی سے لے لوں. ہاں جی, یہ میرے آج پھر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سوال کر میرے فیس بک پہ کیا ہے غالباً میری بہن یہ عریشہ خان ہے, کہتی ہے کہ many non-believers and even believers consider Santa Claus as a religious character in Christianity. Kindly explain its significance. میری بہن یہ بالکل بھی ریلیجیس یہ کریکٹر نہیں ہے, نہ اس کا کوئی تعلق ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے سوال کیا. لیکن تھوڑی سی بات میں اس کا کوئی تعلق کرسچینٹی سے, بائبل سے نہیں ہے. یہ ایسے فرضی کردار یا کچھ ایسے لوگوں کا ایک شخص کا ذکر ہے جو سینٹ نیکلس تھا, نیکلس تھے, وہ گفٹ ریسیو کیا کرتے تھے, تو وہاں سے یہ کریکٹر یہ نکل آیا. آپ کو میں اس پہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بہن یہ سیلیبریشن ہے, جیسے کہ شادی بیاہ میں سرخ کپڑے پہننے کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے بغیر بھی شادی ہو جاتی ہے. ریت ویل پہن کے آپ نہ بھی پہنے تو پھر بھی شادی ہو جاتی ہے. تو کسی بھی ایونٹ کو کلرفل بنانے کے لیے کچھ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں, ان پہ اعتراض نہیں کرتے. پھر ہم جھنڈیوں پہ بھی اعتراض کر دیں گے, یہ جھنڈیاں کہاں سے آئی ہیں, یہ تکونی کیوں ہوتی ہیں, یہ کیا بات ہے. یعنی کسی بھی فیسٹیول کو کلرفل بنانے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں, تو دنیا ایسا کرتی ہے. لہٰذا کرسمس نے بہت سے آئیکن دیے لوگوں کو. کرسمس نے 3 کلرز پر پوری دنیا میں قبضہ کر لیا ہے, ریڈ اور آپ کو پتہ ہے گرین اور وائٹ. جو ہی یہ کلر آتے ہیں لوگ سمجھ جاتے ہیں کرسمس ہے. کرسمس ٹری کہیں لگا دو, لوگ سمجھتے ہیں کرسمس ہے. سینٹا کلاز کا لگا دو, تو یہ آئیکنز بن گئے ہیں, ان کا بائبل میں تعلق نہیں ہے. یہ جسٹ ٹو میک دا ایونٹ کلرفل اونلی, دیٹس آل. تھینک یو ویری مچ فاصل صاحب. باتیں تو بہت تھی ابھی, لیکن ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا. اور ناظرین, میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ اس پروگرام کو آپ ضرور شیئر بھی کیجیے گا. اور ہمارا ہر ٹیوزڈے کو یہ شو ہوتا ہے 4 بجے UK ٹائم کے مطابق اور 9 بجے پاکستان کے ٹائم کے مطابق. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ میں شروع میں ضرور اس بات کو میں نہیں بتا سکا کہ پاسٹر ضیاء المسیح کا جو پروگرام ہے سوال آپ کا, وہ آپ کو ہمارے جو زندگی ٹی وی پہ آپ جائیں, اس پہ ان کے بہت سے پروگرام آپ کو وہاں پہ ملیں گے, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور آج کے تعلق سے میں خاص طور پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے ایسے لوگوں کی طرف کان نہ لگائیں جو ایک تھوڑا سا چھوٹا سا علم رکھتے ہوئے باتیں کر جاتے ہیں. اصل آپ کے پاس علم یہ بائبل مقدس ہے, یہ بائبل مقدس مستند کلام ہے. یہ بائبل مقدس تقریباً 1600 سالوں میں 40 مختلف جگہ کے لوگ جو خدا نے چنے, اپنے پاک روح سے نے بھرا, اور مختلف ملکوں کے رہنے والے, مختلف جگہوں کے رہنے والے, مختلف پیشوں سے یہ لوگ تھے. خدا کے روح نے چنا اور پھر یسوع مسیح کے وسیلہ سے آخر میں انہوں نے کلام کیا, اور یہی مستند کلام ہے. اس کو آپ پڑھیں, اور یہ کلام جس کے لیے دنیا کہتی ہے کہ یہ بدل دیا گیا ہے, میں کہتا ہوں کہ وہ کلام ہی کیا, وہ خدا ہی کیا جس کے کلام کو دنیا بدل دے. خدا کے کلام کو کوئی نہیں بدل سکتا, یہ دنیا کو بدل دیتی ہے. اس نے میری زندگی کو بدلا, اس نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں زندگیوں کو بدلا ہے, اور یہ آپ کی زندگی کو بھی بدل سکتا ہے. لیکن کیا آپ ایمان کے ساتھ اس کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ ایمان کے ساتھ آگے بڑھ کے مسیح کی اس بڑی ولادت کو اور پھر اس کے آنے کو اور
इसकी वजह को कबूल करके जब आगे बढ़ेंगे और ईमान लाएंगे कि यीशु मसीह ही निजात देने के लिए आया, वही मुनज्जी है दुनिया का, और वही आपका मुनज्जी भी बन जाएगा और आपको भी हमेशा की ज़िंदगी तक वो ले जाएगा और आपको हमेशा की हलाकत से बचा के हमेशा की ज़िंदगी में वही लेके जा सकता है जिसने कहा कि मैं कल, आज और अब तक यकसा हूँ। यकीनन वही अब तक यकसा है और वही यकसा रहेगा और वही आएगा और अदालत भी करेगा, लेकिन अदालत उन पे जो उसके कलाम के खिलाफ चलते हैं और उनको जो उसके साथ चलते हैं अपने साथ आसमानी मुकामों में रखेगा। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद इस कलाम पे चलने का आपको फजल बख्शे। आमीन।